सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। कौमी असम्बली में आजकल ख़ुदकुश हमलों का चलन आ गया है। पहले अयाज सादिक साहब ने अफ़वाज पाकिस्तान और इदारों की हुर्मत के साथ वो किया जो मेरा ख़्याल है कोई दुश्मन भी नहीं करता, ताहम इसरार उनका ये है कि ये वसी तर मफाद में किया है। दूसरी जानिब अनजानी राजेश खन्ना की आत्मा को शांति पहुँचाते हुए हुकूमती रुकन नूर आलम साहब ने अपने ही नशेमन पर बिजलियां गिराने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। ये बताता चलूँ कि नूर आलम साहब पहले भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से एक मौके पर डांट सुन चुके हैं। हम अपने प्रोग्राम में इस बात का तज़किरा कर चुके हैं। इस मरतबा क्या हुआ, उन्होंने अपनी ही हुकूमत पर शदीद तरीन तनकीद की और वो भी अद्वियात के 3 मरतबा महंगा होने पर। उन्होंने फरमाया कि गैर मुंतखब लोगों को ये फ़ैसले करने का इख्तियार किसने दिया जिन्हें आवाम की मुश्किलात का, परेशानियों का, महंगाई का एहसास तक नहीं। एक और हुकूमती रुकन ख्वाजा शिराज नामी कहते हैं कि हर बात का मलबा माजी की हुकूमतों पर ना डाला जाए। खुदा लगती कही है, ताहम हैरत अंगेज़ तौर पर हुकूमती वज़ीर अली मोहम्मद ख़ान साहब का एक सरप्राइज़ जिसको कहते हैं एक स्टांस सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कोई कंपनी हुकूमती इजाज़त के बग़ैर कीमतों में इजाफ़ा नहीं कर सकती, तो गोया इसे हुकूमती एतराफ़ जुर्म वो भी बरसरे ऐवान क्यों करना ताबीर किया जाए। वज़ीर मौसूफ का कहना था कि वज़ारत और ड्रैप के पास कीमतों पर नज़र रखने के लिए वसाइल मौजूद नहीं, गोया अब गई भैंस सरकारी तौर पर पानी में। दूसरी जानिब पाकिस्तानी सियासत में लतीफ़ों का दिन आज मनाया जा रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को घर भेजने का ऐलान फरमा दिया है। उनका कहना है कि जनवरी में इस्लामाबाद पहुंचकर हुकूमत को फारिग कर देंगे। एक मरतबा पहले भी वो हुकूमत को लात मार के गिरा चुके थे, ताहम ये दूसरी हुकूमत है जिसका तज़किरा हम कर रहे हैं। उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान PDM सरबराह JUI जमीयत उलमा इस्लाम ने काबीना को अहमकों का मुरब्बा करार दे दिया है। उनका कहना था कि आज तक उन्हें ऐसी आबैल मुझे मार वाली हुकूमत देखने का हक़ नहीं हुआ। हुजूर, आप अपना तारुफ हवा बाहर की है। अपोजिशन का ये कहना है कि सरकारी राज अफशा करने पर मौलाना फजलुर रहमान और ख़ुद अपोजिशन के दीगर हमायदीन और कायदीन पर एक मुकदमा कायम कर ही डाला जाए। ताम अभी तक हुकूमती इस्तरदाद देखने में आ रहा है। एक और गैर अहम बल्कि इंतहाई नामाकूल किस्म की खबर जो पाकिस्तान भर में मेरे अलावा कोई एक एंकर अपने प्रोग्राम में शामिल इस तौर नहीं कर रहा। एक मौक़र उर्दू रोज़नामे का शिकवा सामने आया है जिसमें उसने कहा है कि लिखा है कि आवाम को कोरोना को संजीदा नहीं ले रहे। जनाब मन, हुकूमतें भी विफाकी हो या सूबाई कहाँ कोरोना को संजीदा ले रही हैं। विफाक और सूबा महज बयानात ही तो दाग रहा है। विफाक की जानिब से, NCOC की जानिब से, डॉक्टर फैसल सुल्तान की जानिब से महज आदाद व शुमार शेयर करने पर इक्तफ़ा कर रखा गया है। सोने पे सुहागा असद उमर साहब ने एक ट्वीट दागा है जिसमें उन्होंने एक टेलीफोन नंबर शेयर किया है और उसमें उन्होंने अवाम से मदद की अपील की है। अवाम एक दूसरे का मुंह ताक रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये वही नहीं थे जिनको हमारी मदद करनी थी, ये हमसे क्यों मदद मांग रहे हैं। एक अदद टेलीफोन नंबर कई करोड़ लोगों के लिए दे करके कौन सा तीर चला लिया है सरकार ने, ये एक अच्छा सवाल है। असद उमर साहब और दीगर लोगों का कहना है, बल्कि हुकूमत का ये कहना है, अवाम ताउन करें, मास्क पहने। अवाम कह रही है सब कुछ हम कर लेंगे, तो फिर आप क्या करने के लिए वहाँ बैठे हैं। दूसरी जानिब एक और इंतहाई अहम बल्कि सनसनीखेज़ इंकशाफ करते हुए असद उमर साहब ने फरमाया है कि कोरोना मार्केट्स, पार्क्स और इस तरह की तफरीही जगहों पर या रश वाली जगहों से फैल रहा है, ताहम स्कूलों से कोरोना नहीं फैल रहा। जब हमने कोरोना का मौक़िफ़ लेने की कोशिश की तो कोरोना हमें देख करके थोड़ी देर तो रुका, लेकिन जैसे ही हमने बताया कि हम तुमसे असद उमर साहब की इस बात पर राय लेना चाहते हैं, कोरोना हंसता हुआ पेट पकड़ के भाग गया। दूसरी जानिब
ان کے بالکل برخلاف آپ وفاق اور صوبے کا 180 ڈگری کا بلکہ 360 ڈگری کا تضاد دیکھیے۔ سعید غنی صاحب نے ٹیمپریچر چیک کرتے ہوئے عوام کو لائن دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کچھ نہیں پتا سکولز کب بند کر دیے جائیں، کچھ نہیں پتا۔ یہ بتا دوں کہ ملک میں کورونا کے یومیہ کیسز 1000 تک جا پہنچے ہیں۔ 3 ماہ بعد کل کے روز ایک ہی دن میں جاں بحق افراد کی تعداد 20 ہو چکی ہے، اور آج اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں 11 افراد اپنی جان گنوا بیٹھے ہیں۔ تاہم ایک اور سنسنی خیز قسم کی خبر ایک اردو روزنامے میں، تیسرا بڑا اردو روزنامہ بیک پیج کی اشاعت چونکا دیا ہے، کنفیوز دیا ہے۔ اگر اس قسم کی خبر چھپی ہے اور وہ بھی ABC سرٹیفائیڈ روزنامے میں، تو کیا یہ کہیں سچ تو نہیں؟ اور اگر یہ سچ ہے تو یہ ہماری حکومتیں ہم سے کیا کھیل کھیل رہی ہیں؟ لکھا ہے کورونا میں اقوام متحدہ اور عالمی بینک اسکول کھولنے کے حامی۔ یہ بات ہو رہی ہے تیسری دنیا کے ترقی پذیر اپنے طور پر جو ہم جیسے لوگ ہیں ان ممالک کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم نے صوبہ یا وفاق عالمی بینک اور اقوام متحدہ سے پیٹ بھر کے امداد وصول کی ہے، تو کیا ہم ان کے کہے کا پالن نہیں کریں گے؟ کیا ہم اتنے بڑے جہادی اور 30 مار خانے کے ان سے پیسے بھی لیں اور ان کے کہے کے برخلاف بھی جائیں؟ یہ ایک سوال ہے جو میں آج اپنے مہمانوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں محترم جناب ایڈوکیٹ صاحب تعلق پاکستان تحریک انصاف سے، محترمہ ڈاکٹر شاہدہ رحمانی صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور محترم ڈاکٹر نثار احمد چیمہ صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز کی ترجمانی کے فرائض انجام دینے کی آج کوشش فرمائیں گے۔ سب سے پہلے حسب روایت حسب دستور کراچی اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں عطاء اللہ ایڈوکیٹ صاحب۔ سر کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر۔ سر آپ تو اللہ کا شکر ہے خیریت سے ہیں۔ ظاہر ہے کہ گاڑی کے اوپر ایک پلیٹ لگا دی جائے MNA کی تو پھر میں بھی اتنا ہی ٹھیک ہو جاؤں گا جتنے آپ ہیں، لیکن ایسے ہی سر یہ نور عالم صاحب کا جو رہ کر کے ضمیر جاگ رہا ہے، خواجہ شیراز صاحب بھی اب اس صف میں ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں۔ سر اس معاملے کا قلقمہ اگر فی الفور نہیں کیا گیا، ان لوگوں کی وکٹیں نہیں لی گئیں، تو یہ ضمیر کے جاگنے کا سلسلہ جو ہے حکومت کو میرا خیال ہے کہ کچھ اور پریشانی میں ڈالے گا۔ وہ جو کہہ رہے ہیں اس کو چھوڑیے، جو علی محمد خان صاحب کا اعتراف ہے اس کے اوپر اگر آپ سے کچھ پوچھا جائے تو کیا کوئی جواب بن پڑے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ نور اللہ عرفین بھائی۔ جب نور عالم صاحب اور خواجہ شیراز صاحب یہ بیان دے رہے تھے تو میں خود اسمبلی میں موجود تھا، اور آپ میرے خیال سے بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو پارٹیاں ہوتی ہیں اس میں جمہوریت نہیں ہوتی۔ ہماری پارٹی جو ہے الحمدللہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پارلیمانی پارٹی ہو یا قومی اسمبلی کا اجلاس ہو، جن ممبران کو اگر کسی کو مہنگائی پہ تحفظات ہے یا کوئی بھی ایشو ہوتا ہے تو اکثر و بیشتر اس کا ذکر ہوتا رہتا ہے۔ نور عالم صاحب نے اس فورم پہ یہ بھی کہا کہ یہ میں سیاست نہیں کر رہا ہوں بلکہ میرا جو ذاتی خیال ہے، میں کہتا ہوں کہ دوائیاں مہنگی ہوئی ہے۔ مجھے اپنے بھائی سے کوئی اختلاف نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ دوائیاں مہنگی ہوئی ہے، لیکن آپ کو اس کے پیچھے وجہ جاننی پڑے گی کہ دوائیاں کیوں مہنگی ہوئی ہیں یا یہ جو حالات ہیں یہ کیوں ہیں۔ دیکھیں اب خواجہ شیراز صاحب نے جیسے کہا کہ اگر آپ کہیں تو میں بتا دیتا ہوں اختصار کے ساتھ۔ جی ہر مرض کی دوا درود شریف کی طور پہ ہی نواز شریف چور تھا اور آصف زرداری ڈاکو ہے، اس کے علاوہ تیسری وجہ کیا تھی؟ دیکھیں آپ اس کو وجہ کو مائنس نہیں کر سکتے، اس لیے نہیں کر سکتے کہ جب آپ پاکستان کے ماضی کو دیکھتے ہیں تو جو اس ملک کے ساتھ کیا گیا اس کے اثرات مستقبل میں آپ کو فیس کرنے ہیں۔ دوائیوں کا جو مسئلہ ہے، دیکھیں ہمارے علی محمد خان نے بھی اس کا جواب دیا کہ کچھ دوائیاں ایسی تھی کہ وہ دوائیاں بلیک میں بک رہی تھی، ان کی قیمتیں کم تھی، ان کی قیمتیں بڑھائی گئیں اور وہ دوائیاں آج کل دستیاب ہیں۔ اگر کوئی فرض کرو ایک دوائی 10 روپے قیمت ہے، وہ بلیک میں ملتی ہے 200 روپے کی، اور اگر اس کی قیمت 50 روپے بڑھائی گئی ہے تو میرے خیال سے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مہنگائی بھی ہے، چیزیں بھی ہیں، میں یہ قطعی طور پر مان نہیں سکتا کہ ہم ماضی کو نکال دیں اور حال میں بات کریں۔ ادارے جس حال میں ہیں، جس مشکل میں ہیں، اور اس وقت آپ کو ایک اور چیز دیکھنی پڑے گی، اس وقت جو موجودہ حالات ہے، جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپوزیشن نے رویہ رکھا ہے، اس سے ہماری معیشت پہ فرق پڑ رہا ہے، اس سے ہمارے سٹاک ایکسچینج پہ فرق پڑ رہا ہے، اور چیزیں جو ہے اور خرابی کی طرف جا رہی ہیں۔ صحیح ہے۔ اچھا جنرل نالج کا ایک سوال ایسے ہی پوچھ لوں؟ جی اختصار کے ساتھ اگر آپ جواب دیں پھر میں دوسرے مہمان کی جانب جی بالکل۔ ایاز صادق صاحب نے جو خودکش حملہ کیا اس کو 24 گھنٹے سے زائد ہو چکے ہیں، اب تک ان کو ٹانگا کیوں نہیں؟
دیکھیں میں سمجھتا ہوں، میں یہاں پہ آپ کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں. مجھے اس اپنے اتفاق آپ کو کرنا ہی پڑے گا. نہیں میں بڑے بڑے تیسمار خان میرے سامنے آ جائیں تو میں بھی اتفاق کروائی لیتا ہوں، لیکن جناب من یہ حل نہیں ہے نا. اگر کسی بات پہ اختلاف ہوگا تو وہ بھی کروں گا. اتفاق یہ ہے، مجھے یہاں پر اپنے اسٹیبلشمنٹ سے گلا ہے. آپ نے ایسے شخص کو کیسے بٹھایا؟ آپ نے اتنا اس کی ماضی کے بارے میں نہیں جانا کہ وہ کس قسم کا انسان ہے. یہ کوئی سنسنی خیز انکشاف کی جانب ہم جا رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ نے بٹھایا تھا ایاز صادق کو. نہیں، وہ الیکشن جیت کے نہیں آیا. الیکشن جیت کے آیا ہے، لیکن ہمارے اداروں کو کیا لوگوں کے بارے میں پتہ نہیں ہونی چاہیے؟ اور بھی بہت سارے ایم این ایز تھے، وہ قومی اسمبلی کا اسپیکر رہا ہے. میں کہتا ہوں کہ جہاں پہ وہ بیٹھا ہوا تھا وہاں تو قومی راز ہوتے ہیں، وہاں کوئی کیسے اس کو لیک کر سکتا ہے؟ اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سینیٹرز بھی، ہمارے پارلیمنٹیرین بھی، ایم این ایز بھی، ان کو اگر کیسے ایسی میٹنگ میں بٹھایا جاتا ہے تو میرے خیال سے اداروں کو 100% اس پہ یہ ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے کہ وہ کل کو جا کے اس طرح کی نہیں کریں گے. یہ جو انہوں نے کیا ہے، یہ تو انہوں نے پاکستان نے جو جنگ جیتی تھی ایک، اور پلوامہ واقعے کے بعد جو صورتحال تھی اور جو اتحاد آئے تھے، وہ تو پورا آپ نے اس کا ستیہ ناش کر دیا. یہ بات ٹھیک ہے آپ کی. تھوڑا سا توقف کی استدعا ہے. میں جاؤں گا ڈاکٹر نثار احمد چیمہ صاحب کے پاس. سر مزاج گرامی. اللہ کا شکر ہے جی، الحمدللہ. سر اللہ کا شکر تو ہے، لیکن سر بات یہاں بہت دور نکل گئی ہے. موضوع ہمارا تھا دواؤں کا. خود تسلیم کیا میرے مہمان نے، میرے معزز مہمان نے، کہ ادویات کی قیمتیں مہنگی ہوئی ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک لائن بھی مجھے دی جو میں بائی کرنے کی پوزیشن میں اس وقت تو نہیں دکھ رہا، کہ پچھلی حکومت چور تھی اور اس سے پچھلی والی حکومت ڈاکو تھی. اگر وہ چور تھی اور وہ ڈاکو تھے تو وہ ملک سے باہر کیسے گئے؟ میں اس پر بھی آپ سے سوال نہیں کرتا، جنرل نالج کا سوال آپ سے شیئر کی دیتا ہوں انہی کی گفتگو سے نکال کر کے. سر یہ ایاز صادق صاحب الیکشن جیت کے نہیں آئے تھے؟ جی بالکل جیت کے آئے تھے. یہ پی ٹی آئی کے ہمارے دوست جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ سے گلا ہے کہ ایسے شخص کو کیوں آنے دیا گیا. اندازہ کر لیں، اسی میں ان کے اس بیان میں بہت چیزیں جو ہے وہ پوشیدہ ہیں، آپ کے سامنے ہیں. لیکن دیکھیں ایک گزارش ضرور کروں گا. دیکھیں مجھے آپ نور عارفین صاحب ضرور اجازت دیجیے. دیکھیں میڈیسن میں جو قیمتیں ہیں ان کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، چونکہ میرا فیلڈ ہے، میڈیکل پروفیشن سے میرا تعلق رہا ہے. تو دیکھیں ایک تو بات یہ ہے کہ ہماری پنجاب کی جو وزیر صحت ہے، ان سے جب پوچھا گیا قیمتیں کیوں بڑھی ہیں تو انہوں نے یہ کہا کہ اس لیے بڑھی ہیں کہ پچھلے 15 سال سے ان قیمتوں میں کوئی اضافہ نہیں ہوا. یہ تھا ان کا جواب. اب یہ فرما لیں کہ جن کو یہ چور اور ڈاکو کہتے رہے ہیں ان کے دور میں تو قیمتیں نہیں بڑھی، آپ کو پتہ ہے. اب یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم سے اتنے ناراض ہو جائیں، خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ مجھے معافی دے، اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائے اور پی ٹی آئی کا عذاب ہم پہ مسلط رہے قیامت تک، تو قیامت تک یہ کہتے رہیں گے کہ یہ جناب یہ ہے کہ یہ ساری بد انتظامی اور نیلی جو ہے نا، اس کی وجہ جو ہے پچھلی حکومتیں، قیامت تک ملبہ جو ہے پچھلی حکومتوں پہ ڈالتے رہیں گے. اصل بات یہ ہے کہ اپنی نااہلی اور بد انتظامی جو ہے وہ اس کی سزا یہ پوری قوم جو ہے وہ سر ان کی نااہلی اور بد انتظامی کو جو چیز اوور کم کر رہی ہے یا اوور شیڈو کر رہی ہے وہ ان کی فراخ دلی کو آپ انورٹڈ کاماز میں سمجھیے گا یا بالفاظ دیگر مجبوری. وہ ان کی فراخ دلی یا مجبوری بھی تو ہے کہ وہ ایاز صادق صاحب کے اس خودکش حملے کے باوجود آپ کو اسمبلی میں نہ صرف دیکھ رہے ہیں بلکہ ہمیں بھی دکھا رہے ہیں. دیکھیں ایاز صادق صاحب کے بیان کے بارے میں یہ گزارش کرتا چلوں. انہوں نے یہ جو کہا کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، مجھے یقین ہے کہ ان کی ٹانگیں اگر کانپ رہی تھی تو کسی سردی وردی کی وجہ سے کانپ رہی ہوں گی، کیونکہ فروری کا مہینہ تھا، اسلام آباد میں ٹیمپریچر کافی لو ہوتا ہے، کہیں باہر سے واک کر کے آئے ہوں گے، ٹانگیں یقیناً کانپ رہی ہوں گی. لیکن یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں نور عارفین صاحب کہ کسی پاکستانی کی بھارت کے خوف کی وجہ سے ٹانگیں نہیں کانپ سکتی، خواہ وہ سویلین ہو خواہ ہمارے بہادر فوجی ہوں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی پاکستانی کی ٹانگیں ہندوستان کے خوف کی وجہ سے کانپے. ٹانگیں تو ان کی کانپ رہی تھی، بھارتیوں کی. ان کے یہ کہ ہوش اڑے ہوئے تھے، جس طرح پاکستان نے ان کے 2 جہاز گرائے، جس طرح ان کا پائلٹ ہمارے قبضے میں تھا، جس طرح ان کو. لیکن سر کیا یہ بہتر نہ ہوتا جو معلومات آپ مجھے بہم پہنچا رہے ہیں ازحد احترام کے ساتھ، جو معلومات آپ مجھے دے رہے ہیں وہی معلومات کیا ایاز صادق صاحب کے پاس نہیں تھیں، یا انہیں اس سلپ آف ٹنگ کا انورٹڈ کاماز میں احساس نہیں تھا جو آپ کو پتا ہے؟ حالانکہ اس کے بعد ان کے پے در پے بیانات جو ہیں اس میں معاملہ کچھ اور ہی نظر آتا ہے. ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب محب وطن ہیں، مجھے حق ہے، نہ مجھے حق ہے کہ میں کسی کو غدار کہوں اور نہ کسی کو حق ہے کہ وہ مجھے غدار کہے. یہ دیکھیں نور عارفین صاحب، آپ نے بالکل درست کہا.
ہر شخص کو بیان دیتے وقت بہت ذمہ داری کا ایسا مظاہرہ کرنا چاہیے، بہت احتیاط کا مظاہرہ کرنا چاہیے. یہ بات درست ہے کہ یہ اس طرح کے جو لوگ ہیں موجودہ پی ٹی حکومت جو ہے جو خود آئے نہیں لائے گئے ہیں، چونکہ بیساکھیوں کے سارے کھڑے ہیں، اس وجہ سے ان میں وہ خود اعتمادی نہیں ہوتی. ہر موقع پہ ان کی ویسی ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں. ویسے ہی ہے کہ وہ تو یعنی حالت امن میں بھی ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں، چونکہ خود اعتمادی کی کمی ہے. جو تھوڑا سا توقف کی استدعا میں پیپلز پارٹی کا ورژن لینے کے لیے محترمہ ڈاکٹر شاہدہ رحمانی صاحبہ کے پاس جاؤں گا. میڈم کیسی ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. میں نے ایک اخبار میں آپ کی گاڑی کی خبر پڑھی. سب سے پہلے تو میری طرف سے دلی تعزیت قبول فرمائیے. پولیس والوں کا بیچاروں کا بہت دوڑ لگی، بہت ان کی جو ہے وہ روزی اس دن حلال ہوئی. پورے ہفتے کا فیول بیچاروں نے ایک ہی دن میں جلا دیا. پتہ نہیں آپ کی گاڑی ملی کہ نہیں ملی. اللہ تعالیٰ سے رحم کی امید ہے. میڈم یہ مجھے بتائیے گا، یہ علی محمد خان صاحب کا جو اعتراف ہے برسر ایوان، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزارت اور ڈریب کے پاس قیمتوں پر نظر رکھنے کے وسائل نہیں. دوسری جانب یہ اعتراف کہ کوئی کمپنی حکومتی اجازت کے بغیر نرخ میں اضافہ نہیں کر سکتی. اس تضاد بیانی پر کیا کہوں؟ بہت شکریہ نور العارفین صاحب. دیکھیں سب سے پہلی بات جو آپ نے کہی گاڑی کی، تو الحمدللہ میری گاڑی ریکور ہو گئی، اور یہ ایک بہت بڑا گروہ تھا جس کے پاس سے 4-5 گاڑیاں اور بھی ریکور ہوئی ہیں. تو میں سندھ پولیس کو جو ہے آپ سے خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ ان کی کاوشوں سے یہ سارے معاملات حل ہوئے. چلو پولیس پیپلز پارٹی کی تو کام آ رہی ہے کم از کم، یہ بات تو آتھینٹک ہو گئی. نہیں پیپلز پارٹی کی نہیں، اور لوگوں کی بھی گاڑیاں ریکور ہوئی. اچھا ٹھیک. اور اس کی دوسروں کی گاڑی ریکور ہونے میں میری گاڑی ریکور ہوئی، یہ بھی آپ کو بتا دوں. اچھا دوسری بات رہی، آپ نے علی محمد خان کی بات کی، تو آپ نے ان کے دونوں بیانیے بتا دیے کہ ایک نااہل وہ لوگ، جن نااہل لوگوں کا جو ٹولہ بیٹھ گیا ہے، جو دواؤں کی قیمتوں میں 1-2 10% 20% نہیں 400-500% اضافہ کر چکا ہے. اور پھر اس کو پچھلی حکومت کو کا رونا روتے ہوئے انہی کے اوپر ڈالا جا رہا ہے. آپ بتائیں، آپ تو ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانے جا رہے تھے، آپ عوام کو ریلیکسیشن دینا چاہ رہے تھے. آپ تو کہتے تھے کہ اگر کوئی چیز مہنگی ہوتی ہے تو حکمران چور ہوتا ہے. تو اگر حکمران چور ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آج جو اتنی دواؤں میں قیمتیں بڑھی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آج کا حکمران جو ہے وہ سب سے بڑا چور ڈاکو لٹیرا ہے، جو اس نے دوائیں کو غریبوں کی دسترس سے آپ کی یادداشت کی درستگی کے لیے صرف یہ بتاتا چلوں کہ عمران خان صاحب کے صادق اور امین ہونے پر ایک ورڈکٹ آ چکا ہے. جی میم کمپلیٹ کیجئے گا. دیکھیں وہ جس طرح صادق امین آیا، چھوڑ دیں، ان کی ساری زندگی ہمارے سامنے ہے. جو کچھ ہوا، میں امریکہ سے بات شروع کر رہی ہوں یا لنڈن سے یا پاک پتن سے، چھوڑ دیں ان باتوں کو. وہ پوری قوم کے سامنے ان کا کیریکٹر ہے. یہاں پہ جس طرح بنا کے پیش کیا جاتا ہے یہ بھی ہم صاحب جانتے ہیں، کیونکہ انہوں نے خود کہتے ہیں کریکٹر پہ باتیں کریں گے تو ایان علی کی باتیں نکلیں گی، تو وہ 10 شادیوں کی باتیں نکلیں گی جو آپ نے چپکے سے کی ہیں. وہ کیا باتیں آپ کر رہی ہیں؟ آپ کے کریکٹر کے بارے میں، پیپلز پارٹی کے پورے لوگوں کے بارے میں سب کو نہیں پتا؟ پورا پاکستان آپ کے کریکٹر سے واقف نہیں ہے؟ آپ بات کریں، سیاسی بات کریں، کسی کے کریکٹر پہ بات نہ کریں. جی میڈم پلیز. میں نے تو آپ کے سامنے وہ ریئلٹی رکھی جو موجود ہے، لیکن میں اس پہ کھل کے کوئی بات نہیں کی. میں نے کہا وہ ان کا کیریکٹر ان کے ساتھ. بات یہ ہے کہ ابھی انہوں نے کہا اسٹیبلشمنٹ نے ایاز صادق کو کیسے لایا، تو بھائی ان کو پتا ہے نا، ان کو لے کے آئے نہ ہے. ہمارے تو چیئرمین نے پہلی کہہ دیا سلیکٹڈ، اور آج سلیکٹڈ اتنا مقبول ہو چکا ہے کہ انہوں نے خود ثابت کیا کہ یہ سلیکٹڈ ہے. ان کے خود یہ ایڈمٹ ہے کر رہے ہیں کہ جی ہمیں جو ہے اسٹیبلشمنٹ لے کر آئیے. اس سے بڑھ کر اور کیا آپ کو گواہی چاہیے؟ بات آپ جس طریقے سے یہ کر رہے ہیں، ان کی ساری باتوں میں ان کی نااہلی، ان کی نالائکیاں جو ہیں وہ چھپی ہوئی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے آٹا مافیا، چینی مافیا، ادویات مافیا، اور آپ نے دیکھا پیٹرولیم مافیا، سب تو ان کے کیبنٹ میں بیٹھا ہوا ہے. تو یہ کیسے دواؤں کو کم کر سکتے ہیں؟ سر آپ اس بات کو رسپونڈ کریں، اس کے بعد میں بریک لوں گا. عطا اللہ صاحب میڈم تھوڑا سا توقع. مجھے آواز نہیں ہے، یہ آخر میں جو انہوں نے بولا ہے مجھے بالکل آواز نہیں ہے. انہوں نے یہ کہا کہ پورا مافیا جو ہے وہ چاہے کسی بھی سیکٹر سے ہو وہ حکومت میں بیٹھا ہوا ہے. دیکھیں بات سنیں، ان کو یہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، وجہ اس کی کیا ہے آپ کو دیکھنا پڑے گا. ان دونوں کو ہم نے حکومت سے نکال دیا، انہوں نے باریاں سیٹ کی تھی، انہوں نے ایک دوسرے کو موقع دینا تھا. یہ جتنے آج کیسز ہیں ان کے بنائے ہوئے ایک دوسرے کے خلاف گالیاں بھی دیتے تھے، لیکن جب ان کو خطرہ محسوس ہوا کہ عمران خان صاحب آ رہے ہیں، ان کی پارٹی آ رہی ہے، تو یہ ایک ہو گئے. آج میں ایک اور بات ان کی فرسٹریشن کی بتا دوں.
نواز شریف صاحب بیٹھ کے جس طرح آرمی کو ٹارگٹ کیا, جس طرح چیف آف آرمی سٹاف کو ٹارگٹ کیا, جس طرح ISI چیف کو ٹارگٹ کیا, اور جو ایاز صادق صاحب نے یہ بیان دیا ہے, یہ بالکل یعنی ایسے ہے کہ پاگل ہو چکے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کریں کیا. اگر ملک ٹھیک سمت میں نہیں چل رہا ہے تو آپ کو کیا پریشانی ہے کہ آپ انڈیا کا بیانیہ وہ پاکستان. آپ مجھے ایک بات بتائیں, پاکستان میں ان کے 3 جلسے ہوئے PDM کے. پہلے گجراوالا کا جلسہ ہوا, نواز شریف نے کیا سپیچ کی فوج کے خلاف, سب کے سامنے ہے. دوسرا جلسہ ہوا کراچی میں, کراچی کے کسی مسئلے پہ بات نہیں کی, اردو کے خلاف بات کی اور قائد اعظم کے مزار کی بے حرمتی کی. تیسرا جلسہ جو ہوا وہ ہوا کوئٹہ میں. آپ نے دیکھا ہے کہ ان کے ایک مقرر نے آزاد بلوچستان کا نعرہ لگایا, کوئی روکنے والا نہیں تھا. یہ سب کچھ. اچھا میں مولانا صاحب کی بھی ایک بات بتاؤں, مولانا صاحب جو ہیں وہ چونکہ حکومت سے باہر ہیں, انہوں نے یہ سب کھیل رچایا ہوا ہے. یاد آیا کہ مولانا کی ایک بات مجھے بریک کے بعد کھیل رچایا ہوا ہے, اور یہاں وقت ہوا ایک چھوٹے سے کمرشل بریک پہ جانے کا. ویلکم بیک ناظرین, دستور ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. اب بات کیے لیتے ہیں دوسری سٹوری پاکستانی سیاست میں لطیفوں کے عالمی دن کے حوالے سے, جس کی تقریبات کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. ابتدائی طور پر چیئرمین پیپلز پارٹی نے حکومت کو گھر بھیجنے کا اعلان فرماتے ہوئے کہا ہے کہ جنوری میں اسلام آباد پہنچ کر حکومت کو رفع فرما دیں گے. دوسری جانب مولانا فضل الرحمان نے کابینہ کو احمقوں کا مربع قرار دے دیا. میڈم شاہدہ رحمانی, پہلے حصے پہ آتے ہیں. جنوری میں اسلام آباد پہنچ کے حکومت کو فارغ کریں گے, دیر ہو جائے گی بہت, مہنگائی بھی بہت بڑھ جائے گی, معاملات بھی شاید آگے پیچھے ہو جائیں. سیاست ہے, 1 گھنٹے کا نہیں پتہ ہوتا, یہاں تو اوور کانفیڈنس کا شکار ہو رہے ہیں میرا خیال ہے. دوسری جانب میں آپ سے یہ سوال متعدد مرتبہ پوچھ چکا ہوں کہ پہلے بھی ایک مرتبہ بلاول صاحب اسی خود اعتمادی کا شکار ہو کر کے ہٹ وکٹ ہو چکے ہیں. انہوں نے پہلے بھی کہا تھا مورکت الآراء بیان ان کے 2 ہی ہیں, ایک بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے, اور دوسرا لات مار کے حکومت گرا دیں گے. پانی کو چھوڑ دیجئے, وہ لات اب تک ہوا میں ہی ہیں, اور دوسری لات مارنے کے لیے یہ اسلام آباد جا رہے ہیں, وہ بھی جنوری میں. میڈم نیک کام میں دیری کیسی؟ اگر اپوزیشن سمجھتی ہے کہ عوام کا نقصان ہو رہا ہے تو اسلام آباد کی ٹکٹ مطلب کیا مہنگی ہوئی ہے؟ نور العارفین صاحب, آپ نے سب سے پہلے کہا کہ بارش آتی تو پانی آتا, تو کیا آپ کیا بارش میں پانی نہیں آتا؟ نہیں, جب زیادہ بارش میں ہوگی پائپ تو میں رہتا زیادہ ہوں, پانی نہیں آیا. میرا خیال اس بات میں ایسی کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. بارش آتی ہے تو پانی آتا, اور زیادہ بارش ہوتی, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ نے اس جملے کو مستقل کرٹیسائز کیا. ابھی آپ ایاز صادق کے جملے کو اٹھا کے بات کر رہے ہیں. آپ نے اختر مینگل کی وہ اسپیچ کے اوپر کوئی پروگرام نہیں کیا جس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے کس طریقے سے برطانیہ میں جا کے عدالت میں پیش ہو کے کہا کہ اگر یہ لوگ آج ہتھیار اٹھائے ہیں بلوچستان میں تو اتنے مظالم ہوتے تو میں بھی ہتھیار اٹھاتا, میں بھی دہشت گردی کرتا, میں بھی دہشت گردوں کے ساتھ ہوتا. کاش آپ وہ دیکھتے کہ عمران خان صاحب نے ISI اور دیگر اداروں کے بارے میں وہ اسٹیٹمنٹ میں نکالے کہ انہوں نے کیا کیا بات نہیں کی ہمارے فوج کے خلاف, ہمارے فوجی اداروں کے خلاف. پارلیمنٹ پہ بھی حملہ ہوا, PTV پہ بھی حملہ ہوا, اداروں پہ بھی حملہ ہوا, اور ان کے وہ اسٹیٹمنٹ ہے جو آج پرائم منسٹر بنے ہوئے جنہوں نے اداروں پہ حملہ کیا. آپ ایاز صادق کے اوپر تو پورا بیان پروگرام کر رہے ہیں, لیکن آپ نے وہ اختر مینگل کے بھی اسٹیٹمنٹ پہ اگر پروگرام کرتے مجھے بڑی خوشی ہوتی. دوسری بات آپ نے کی, دیکھیں اس وقت چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب بلتستان میں الیکشن کیمپین چلا رہے ہیں, اور جو موجودہ حکومت کی نااہلی نالائکیاں ہیں اس کے اندر عوام بلبلا اٹھے, عوام پہ مہنگائی کا سونامی اتر چکا ہے. اس وقت وہ جو تبدیلی کے نام پہ جو لوگ کچھ نکلے بھی تھے, آج وہ بھی معافی مانگ رہے ہیں کہ جی ہم اس تبدیلی سے تنگ ہو گئے, ہمیں وہ جس کو یہ ڈاکو کہتے ہیں, جس کو یہ چور کہتے ہیں, وہ دور پھر بھی اچھا تھا. تو میڈم وہی تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ جنوری تک کا ٹنٹا کیوں پال دیا, فوراً پہنچ جاتے ہیں نا. علاج مفت ہوتا تھا تو لوگ آج اپوزیشن کی طرف دیکھ رہے ہیں, اور اپوزیشن جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی عوام کو جو ایکسپیکٹیشن ہے اس کو پورا کریں گی. تمام بڑی سیاسی پارٹیاں متحد ہو چکی ہیں. پہلے آپ لوگ کہتے تھے کہ الائنس مشکل ہے, ناممکن ہے, اب جب الائنس ہو گیا, PDM کی شکل میں وجود میں آ گیا, جلسے کامیاب ہو رہے ہیں, تو حکومت اور ان کے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کی صفوں میں کھرتری مچی ہوئی ہے, ان کی ٹانگیں واقعی کانپ رہی ہیں اس وقت. اچھا ابھی تھوڑا سا توقف کیجیے گا میڈم, میں آپ کی طرف آتا ہوں. میڈم میں آپ کی طرف آتا ہوں, تھوڑا سا استدعا ہے آپ سے. میڈم تھوڑا سا پلیز. ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب, سر اپوزیشن کی بات
आई है तो मैंने कहा आपसे पूछ लूँ। मौलाना फजलुर रहमान ने तो ऐसी हुकूमत आज तक नहीं देखी जो आबैल मुझे मार की हिकमत अमली पर कार फरमा हो। लेकिन जनाब मन, इस बयान में भी तजाद है। अगर नवाज शरीफ साहब के हालिया बयानात की तरफ देखा जाए, जिसमें वो चिगुएरा बन करके और उन्होंने अफवाज पाकिस्तान के सरबरा, ISI के सरबरा के ख़िलाफ़ जो ज़ुबान इस्तेमाल की है, 3 दफ़ा मुल्क का इक़्तिदार इंजॉय करने वाला वो बेबस वज़ीर आज़म, जिसकी नाक के नीचे से निकल करके साबिक़ आर्मी चीफ़ परवेज़ मुशर्रफ कभी कारगिल पे हमला कर देता है, कभी कुछ और कर देता है, कभी उन्हें घर जाने के अहकामात दे देता है। सर ये मुझे बताइए, ये जो बम पे लात मारी है नवाज शरीफ साहब ने, इससे कई घर उनके चूल्हे बुझेंगे, कई अराकीन असम्बली, अराकीन सूबाई असम्बली। सर क्या कहते हैं, मतलब ये कन्फ्यूजन तो बरकरार है अभी तक। नूरुल आरिफीन साहब, देखें, हकीकत ये है कि माजी में तमाम लोगों से, सियासतदानों से भी, तमाम इदारों से, अदलिया से भी और फौज से भी गलतियाँ हुई हैं। सबको अपनी गलतियों का एतराफ़ करना चाहिए, ख़ुद एहतसाबी करनी चाहिए और ये तहैया करना चाहिए कि आइंदा हम इन गलतियों को नहीं दोहराएंगे और वो किरदार अदा करेंगे जिसका तयन आईन पाकिस्तान ने कर रखा है। इसी में मुल्क की और कौम की बेहतरी और फलाह है। दूसरी बात देखें नूरुल आरिफीन साहब, बार बार ये हमारे दोस्त PTI वाले, हमारे काबिल एहतराम भाई, वो फरमाते रहे हैं कि ये अयाज सादिक साहब ने जो कुछ कहा ये हिंदुस्तान का बयानिया है। मैं आपकी विसादत से मैं पूछना चाहता हूँ कि जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान जाकर ईरान में ये कहता है कि पाकिस्तानी सरजमीन ईरान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होती रही, तो ये किसका बयानिया था? जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये एलानिया कहता है कि अल-कायदा के दहशतगर्दों को ISI ने ट्रेनिंग दी, अंदाज़ा कर ले, ये किसका बयानिया है? ये अपने इदारों के खिलाफ किस कदर खौफनाक, बेबुनियाद और बेहुदा इल्ज़ाम है। फिर यह है कि अभी ये फवाद चौधरी साहब ने जो कुछ पुलवामा के बारे में कहा, जिसको हिंदुस्तान ने जिस तरह उछाला है कि जी पुलवामा में हमने जहाँ के घुस के मारा हिंदुस्तान को, पुलवामा में हमारी कामयाबी हुई, हमने घुस के मारा, ये हिंदुस्तान का बयानिया है। हमारा बयानिया तो ये था कि वो जो था वो एक कश्मीरी। सर ये तीनों बातें जो आपने कही, मैं उसका एतराफ़ किए लेता हूँ, बिल्कुल ऐसा है। आपने जो कहा इसमें किसी किस्म की कमी बेशी नहीं है, बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक इत्तेफाक है। लेकिन अब आते हैं सवाल के दूसरे हिस्से पे। नवाज शरीफ साहब का अफवाज पाकिस्तान के सरबराह और DG ISI के बारे में वो कलिमात का इस्तेमाल, सर वो कैसे जस्टिफाई हो सकता है इन 3 मिसालों से? मैं तो देखें गुजारिश नूरुल आरिफीन साहब की बात ये है कि मैं फिर ये कहूँगा कि ये यहाँ हमारे यहाँ कोई वो जो है कोई ऐसा फरिश्ता नहीं है, सबसे गलतियाँ हुई हैं। जिसने भी ये है कि देखिए अपने हदूद से जिसने भी तजावुज़ किया है उसने गलत किया है। नवाज शरीफ का मौक़िफ़ क्या है? और मैं समझता हूँ कि हर शख्स का, खा वो आइन शिकनी क्यों ना हो, जनरल मुशर्रफ से भी जाके पूछे, वो भी कहेगा कि ये बात सही है असूली तौर पर। क्या कि हुक्मरानी अवाम का है, ये कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, आइन की बालादस्ती होनी चाहिए। सर थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा जनाब अताउल्लाह एडवोकेट साहब। सर आप वैसे भी वकील हैं, कानून मुझसे बेहतर ही जानते होंगे आप, हम सब से बेहतर ही जानते होंगे आप। सर ये पूछना था, ये जो बात कर रहे हैं साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। इमरान खान ने ISI के हवाले से बयान दिए, इमरान खान ने ईरान में बैठ के पाकिस्तानी सरजमीन इस्तेमाल होने के बयान दिए, इमरान खान ने अफवाज पाकिस्तान पर क़िताल तक के बयान दिए। ये बात दुरुस्त है, आप इसको झुटलाने की काइंडली कोशिश मत कीजिएगा, बहस धर्म भरम कर देगी प्रोग्राम। लेकिन ये 3 गलतियाँ उस एक अपोजिशन लीडर की, और बल्कि वो ईरान वाला बयान तो वज़ीर आज़म की कैपेसिटी में दिया था, वो नवाज शरीफ की इस एक हरकत को जस्टिफाई कैसे कर सकता है? फिर ईरान वाली बात का जवाब भी मैं आपसे लूँगा। ठीक है, सबसे पहले मैं 1-2 बातें हैं जो मेरे जहन में, हम जासूसी कहानियाँ पढ़ते थे ना, तो उसमें हमें ये आखिर में मिलता था कि जो जासूस होते थे वो आखिरी गोली अपने लिए रखते थे। बाखुदा मुझे ये महसूस हो रहा है कि ये बाकी ख़त्म हो गए, ये मतलब जिनको पता है कि हम जाने वाले, आखिरी एक गोली रखी हुई है, जिस तरह से नवाज शरीफ साहब ने किया, जिस तरह से अयाज सादिक साहब ने किया। ऐसे कोई मुमकिन है कि एक असम्बली का साबका स्पीकर और एक वज़ीर आज़म वो नाम लेकर अपने चीफ को और ISI चीफ को वो टारगेट करे और फिर कहें, उन्होंने शाह महमूद कुरैशी के बारे में नहीं कहा कि टांगे कांप रही थी, उन्होंने आर्मी के बारे में कहा, आर्मी चीफ के बारे में कहा कि टांगे कांप रही थी। और आपने वो बातें जो आपकी टटोती है, मैंने जो पहले कहा ना कि उनको बिठाया कैसे, ऐसे लोगों को कैसे बिठाया जा सकता है, वो बातें आपने फोरम पे की। दूसरी बात, ये जो एक दूसरे के कह रहे हैं ना कि नवाज शरीफ, हमारी बहन ने कहा कि आप अयाज सादिक को बार बार कह रहे हैं और फलाने का जिक्र नहीं कर, फलाने का जिक्र नहीं, यही बातें ये एक दूसरे के खिलाफ क्या करते थे, यही वो बयानिया है आज जो हम कर रहे हैं दोनों के खिलाफ।
یہ ماضی میں آپ کو پتہ ہے، آپ سے زیادہ کون بہتر جان سکتا ہے انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف استعمال کیا. اچھا ایک اور بات انہوں نے ذکر کیا عمران خان صاحب کی، کیونکہ پی ٹی وی پہ حملہ کیا اور دوسرے دونوں کیسز میں عمران خان صاحب بری ہو گئے، اور ان کو اپنا سپریم کورٹ کا وہ حملہ یاد نہیں ہے، ان کو وہ اینٹ سے اینٹ بجانے کا واقعہ یاد نہیں ہے. اب آپ نے جو 2 سوال کیے تھے ان پہ بھی میں آ رہا ہوں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ماضی میں یہ بالکل عمران خان صاحب نے 2 ٹوک کلیئر کہا تھا کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، اور عالمی دنیا کو بھی یہ باور کرانا تھا کہ اگر ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں تو ہم اس کو دہرانے کے موڈ میں نہیں ہیں. وزیراعظم پاکستان کی کیپیسٹی میں ایران کی سرزمین پر کھڑے ہو کر کے وہ بات لغزش نہیں ہو سکتی، وہ بات اعتراف نہیں ہو سکتا. مذاق نہیں تھی سر، نہیں میں مذاق نہیں، اسٹیٹ آف پاکستان کا فائنل آفیشیل ورڈ تھا. کسی کا ٹرسٹ جو ہے وہ برقرار رکھنا چاہتے ہیں، آپ یہ ایران کا ٹرسٹ برقرار رکھنے کے لیے آپ پاکستان کے خلاف ایف آئی آر کٹوائیں گے، وہ بھی ایران میں بیٹھ کے کہیں پہ. دیکھیں نا یہ ضروری تو نہیں ہے کہ ہمارے آرمی نے یا ہمارے فورسز نے ان کو خلاف استعمال کیا، یہ تو ضروری نہیں ہے. ہماری سرزمین دہشت گردی کے لیے اگر استعمال ہوئی ہے ماضی میں تو دیکھیں نا افغانستان کی جو جنگ ایران کی طرف سے بارڈر کی طرف سے ہوتی رہی ہے ہماری فورسز پر. عمران خان صاحب نے 2002 میں کیا کہا تھا کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے. آج پوری دنیا نے تسلیم کیا نا، وہ جنگ آپ نے کہاں لڑی ہے؟ وہ جنگ پاکستان میں لڑی جا رہی ہے نا. آج جو آپ کے حالات مالک ریگی کو آپ نے جہاز روک کر کے اور اس سے اتار کر کے ایران کے حوالے کیا، ایران تب بھی خوش نہیں ہوا. 2002 سے پہلے جی عبد المالک ریگی کو آپ نے ان کے حوالے کر دیا، پھر بھی ایران خوش نہیں ہوا. ایران نے آپ کو کون سا دہشت گرد حوالے کر دیا؟ کلبھوشن کو آپ نے خود پکڑا. 2002 سے پہلے کیا پاکستان میں اس طرح کے حالات تھے جو 2002 کے بعد ہوئے؟ جو ہم نے یہ بڑے بڑے آپریشن کیے، جو ہمارے آرمی کے جوانوں نے یہ شہادت دی، ہمارے عوام نے جو شہادت دی، یہ کس وجہ سے دی؟ ہم تو یہی کہہ رہے تھے نا جنگ ہماری نہیں ہے. آج پاکستان کے سارے اداروں نے بھی اور عالمی دنیا نے بھی تسلیم کیا کہ یہ جنگ جو ہے وہ پاکستان کی نہیں تھی، پاکستان میں دھکیلا گیا اس میں، اور وہ جنگ ہم نے الحمدللہ جیت لی ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو لوگ ہیں اس طرح کے لوگ، میں ایک مطالبہ آپ کے چینل کی توسط سے میں ایک مطالبہ کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ اس اسمبلی میں میں باخدا مجھے شرم آئے گی جس اسمبلی میں ایاز صادق صاحب کو بیٹھنے کی اجازت ہو. میں کم از کم کہتا ہوں کہ اگر مجھے پارٹی کہے گی نا کہ آپ آ جائیں تو میں چلا تو جاؤں گا، لیکن باخدا مجھے شرم آئے گی کہ اس اسمبلی میں میں جاؤں. میں بھی اسی اسمبلی کا ممبر ہوں جو ایاز صادق صاحب نے کیا ہے. اگر کوئی اپنی ریاستی اداروں کے بارے میں، کوئی اپنی ریاست کے بارے میں اس طرح کی بات کرے، وہ اسمبلی کا ممبر پھر بھی رہے اور ہمارا قانون اس حرکت میں نہ ہے. خدا کی قسم مجھے افسوس ہوگا. ضمنی سوال ہے. جی بریک پر جانے کی کال، بریک پر جانا ابھی ٹائم ہے. سر ایک ضمنی سوال اگر آپ کہیں تو میں پوچھ لوں، حالانکہ اس سے آپ سمجھیں گے شاید کہ ادھر ادھر ہے. سراج اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ خطرے کے باوجود مدرسے کو سیکیورٹی نہیں دی گئی. وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ سمیت کوئی رکن اسمبلی عوام کے ڈر سے پشاور نہیں گیا. سر نہیں ایک منٹ دہشت گردی کے خلاف جنگ، آپ کی جیت ایکسیٹرا ایکسیٹرا. آرمی چیف خود وہاں تشریف لے کے گئے، جا کر کے زخمیوں کی عیادت فرمائی. سر ووٹ آرمی چیف نے لیا تھا یا عمران خان صاحب نے لیا تھا؟ کامن سینس ظاہر عمران خان صاحب نے لیا تھا. آپ کی وہاں پہ حکومت ہے، منتخب حکومت وہاں موجود ہے، بہت سارے اور زوما ہیں، قائدین ہیں، پارٹی پوری کام کر رہی ہے، پورا ایک پولیٹیکل ایک انفراسٹرکچر وہاں آپ کا موجود ہے. کیا کر رہے تھے سر؟ آرمی چیف چلے گئے، وزیر اعظم نہیں گئے. اچھا میں سمجھتا ہوں کہ آرمی چیف کا وہاں جانا یہ بہت زبردست تھا، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے سوشل میڈیا پہ خود دیکھا تھا، لوگ یہ شکایت کر رہے تھے کہ جب آرمی پبلک سکول پہ حملہ ہوا تو ہمارے ادارے بڑے جو ایکٹیو ہوئے، اور مدرسے پہ حملہ ہوا ہے اس سے بڑا اچھا تاثر گیا. اور ہمارا آرمی چیف وہاں پہ گیا تو یہ بڑا زبردست ہوا. ہاں لیکن وزیر اعظم، منتخب وزیر اعظم نہیں جو بار بار یہ کہتا ہے کہ میں نے ووٹ لیے ہیں، وہ کیوں نہیں گیا؟ دیکھیں وزیر اعظم جو ہے وہ بالکل وزیر اعظم بھی جائیں گے، لیکن وزیر اعظم کے اپنے لوازمات جائیں گے نا سر. یہی تو شکایت ہے. کراچی میں 100 افراد کا طیارہ گر گیا، وزیر اعظم نتھیا گلی چلے گئے. سر تھوڑا سا توقع، کراچی میں 100 افراد کی جانیں قیمتی نہیں تھی، وزیر اعظم نتھیا گلی عید الاضحیٰ منانے کے لیے چلے گئے. ایک انسٹانس. دوسرا ابھی اس وقت پشاور مدرسے میں حملہ ہو گیا، بم دھماکہ ہو گیا، وزیر اعظم وہاں نہیں گئے. سر شکوہ جائز ہے. دیکھیں میں کہتا ہوں کہ بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں، لیکن یہ کام ریاستی اداروں کا ہوتا ہے. جو آپ نے کہا نا کہ مدرسے کو نہیں ملی، یہ جاری ہوا تھا، الرٹ جاری ہوا تھا کہ حملہ ہو سکتا ہے. وداؤٹ گوئنگ انٹو ڈیٹیلز سارے ادارے انگوڑ تھے. یہ جو کم نقصان ہوا ہے یا یہ جو باقی بہت سارے مان لیتا ہوں جو بھی روک لیتے ہیں نا وہ تو کسی کو نظر نہیں آتا. اگریڈ میں خود مان رہا ہوں. اور سیاسی قیادت جو ہے بالکل وہ وہاں پہ پہنچتی ہے اور پہنچنا چاہیے. ہمارے پہنچنا چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ حکومتی ناکامی کا اعتراف فرمایا ہے تحریک انصاف کے رکن عطاء اللہ ایڈوکیٹ صاحب نے. وقت ہوا ہے کمرشل بریک پہ جانے کا.
ناظرین اختتامی لمحات شو کے آن پہنچے ہیں. ڈاکٹر شاہدہ رحمانی صاحبہ، پچھلے شو میں بھی جب ہم آپ سے ڈسکس کر رہے تھے پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کا ورژن بھی لیا تھا اباؤٹ دس کرونا. یہ خبر بتا رہی ہے کہ کرونا میں اقوام متحدہ اور عالمی بینک ترقی پذیر ممالک میں اسکول کھولنے کے حامی ہیں. ہائپوتھیٹیکل ہم بات کر لیتے ہیں. جب ہم نے ان سے امداد لی، ایڈ لی، مدد لی، برے الفاظ میں جب ہم نے ان سے جو ہے وہ بھیک لی، تو پھر ہمیں انہی کے کہنے پہ چلنا پڑے گا نا. وہ جب کہیں گے کہ کرونا ایک بھانبڑ ہے، کرونا تمہیں کھا جائے گا، تو ہمارے زعما، ہمارے قائدین ہر آدھے گھنٹے کے بعد ٹیلی ویژن گھیر کر کے اور شور مچا رہے ہوتے تھے، ماسک پہنو، لاک ڈاؤن کر دو، 2 لاکھ راشن ہم نے بانٹ دیا کئی کروڑ کی آبادی میں. لیکن میڈم یہ کچھ زیادتی نہیں ہے. ایٹمی ریاست، ہماری صوبائی خود مختاری، 18ویں ترمیم، بھٹو صاحب والے ادھر صوبہ ادھر وفاق، یہاں صرف تڑیاں لگا رہے ہیں کہ جی مقامات پہ سختی ہوگی اور یہ ہوگا. اسد عمر صاحب نے پتہ نہیں کیا بہرحال عذرائے تفنن انہوں نے ایک ٹیلی فون نمبر شیئر کر دیا، نہ جانے کس کا. کیا کہیں گی صوبے کی حد تک اپنی بتائیے گا، آپ معلومات کیا ہیں؟ دیکھیں عارفین، بات یہ ہے کہ اس وقت دنیا بھر میں سیکنڈ ویو جو آئی ہے کرونا کی، اس سے نقصانات ہو رہے ہیں. اور پاکستان میں بھی کل اور آج بھی ٹی وی پہ میں دیکھ رہی تھی، بتایا جا رہا تھا کہ جتنا جو شرح ہمارے پاس جولائی میں آئی تھی جب پیک پر تھا، اور جولائی میں آپ کو یاد ہوگا کہ میرے والد صاحب کا بھی انتقال کرونا کی وجہ سے ہوا، تو یہ ہم نے تو اپنے بڑے بزرگوں کو کھویا ہے اور ہمیں اس کی شدت کا اندازہ ہے کیونکہ ہماری پوری فیملی اس سے متاثر ہوئی تھی. تو اس کا میں سمجھتی ہوں کہ جو سعید غنی صاحب نے بیان دیا کہ اسکول کسی وقت بھی بند ہو سکتے ہیں، اگر اس طریقے سے تیزی سے پھیلتا گیا تو لازمی بات ہے کہ ہمیں اسکول بند کرنا ہوگا. رہی بات ابھی ایک سوال کے جواب میں جو نیشنل اسمبلی میں بتایا گیا کہ اربوں روپے جمع ہوئے اور وہ کسی بھی ایک متاثر پہ خرچ نہیں ہوا. وہ لوگ جن کا کرونا کی وجہ سے کاروبار بند ہوا، وہ جو 50% سے زائد 60% زائد لوگ ڈیلی ویجز پہ کام کرتے ہیں، ان کو کوئی فیسیلیٹیٹ نہیں کیا گیا. وہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا جو احساس کے نام جس کو دیا گیا، جس کا ان کو نام لیتے ہوئے شرم آتی ہے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے، کہ وہ جو پروگرام تھا. میڈم میرا سوال پورا نہیں ہوا، کائنڈلی آپ جواب پورا عنایت فرما دیں تو میں مشکور ہوں گا آپ کا. صوبائی حکومت کی اگر ہم بات کر لیں تو اس کی وہ پھرتیاں، وہ چابک دستیاں، وہ چالاکیاں وہ نظر نہیں آتی. ود آل ڈیو ریسپیکٹ، وہ کہاں گئیں؟ وہ کرونا سے بچانے کے وہ دعوے وہ کدھر گئے؟ امداد کی نظر ہوگا. جو سندھ حکومت نے کام کیا اس کو عالمی سطح پر بھی سراہا گیا. وہ سوائے پرائم منسٹر کی پی ٹی آئی کی حکومت کے دنیا بھر میں اس کو سراہا گیا اور ہم نے بہترین انداز میں نہ صرف کنٹرول کیا گیا، وہی لاک ڈاؤن تھا جس کی وجہ سے ہماری اب صوبائی حکومت کی ذمہ داری ختم ہو گئی اور ہم نے اس کی روک تھام کے لیے کام بھی کیا اور اب بھی کر رہے ہیں. اب بھی جو ہوگا انشاءاللہ، اللہ نہ کرے کہ وہ اس طریقے سے جو دنیا میں متاثر ہو رہا ہے اس طرح پاکستان، اللہ تعالیٰ پاکستان کو، ہم پاکستانیوں کو اس سے محفوظ رکھے، ہمارے شہریوں کو. لیکن جو احتیاط ہے وہ ہمیں کرنی ہے کیونکہ میں اس سے متاثر ہوئی. مجھے معلوم ہے کہ میرے گھر کے افراد کو، صرف میرے ایک بھائی کو ہوا تھا، پھر میرے پیرنٹس کو ہوا، پوری حتیٰ کی فیملی کے 6 مہینے کے بچے تک کو ہوا. تو یہ بہت تیزی سے پھیلتا ہے. جن کے گھر کے لوگ گئے، جن کے پیارے گئے، ان کے دل سے پوچھیں. جن کو نہیں ہوئے وہ نہیں. ہمارے منسٹر غلام مصطفیٰ مرتضیٰ بلوچ، آپ نے دیکھا راشد ربانی، یہ سب اس کی وجہ سے ان کی فیملی متاثر ہوئی ہے. رائٹ میم، یہی سوال لے کر کے میں مرکز کی طرف جاؤں گا. سر عطا اللہ صاحب، جناب من وزیر اعلیٰ بلوچستان کرونا کا شکار، اہم حکومتی عہدیداران کرونا کا شکار ہو رہے ہیں گائے بگائے. ڈاکٹرز ہیں، امپورٹنٹ ڈاکٹرز ہیں، بہت سگنیفیکنٹ ان کی سروسز ہیں، وہ کرونا کا شکار ہو رہے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک انتہائی اہم ذمہ دار کا میں ٹکر پڑھ رہا تھا. انہوں نے کہا کہ اگر لاک ڈاؤن کرنا پڑا تو معیشت کو نقصان ہوگا. سر کنفیوز یا گیا ہوں. معیشت کو نقصان ہوگا اس لیے انسانی جانوں کا نقصان ہم قبول کر لیں گے، کیا میں درست کہہ رہا ہوں؟ دیکھیں 2 چیزیں ہیں. یا تو ایسے کریں کہ پورا لاک ڈاؤن کریں اور کرونا سے بچنے کی کوشش کریں، یا پھر یہ ہو کہ ہم اس طرح چلیں کہ کرونا سے بھی بچیں اور معیشت کو نقصان نہ ہو. دیکھیں ہماری معیشت یہ ہے کہ آج میں نے کہیں سنا کہ تھوڑا سا کرونا کا ذکر ہوا، اسٹاک ایکسچینج فوراً نیچے گر گئی. جی ہاں بالکل، تو یہ 2 خراب روپے کا نقصان ہوا ہے.
دیکھیں ہم نے کرنا کیا ہے، ہم نے پہلے بھی پاکستان کی جو اسٹریٹجی تھی وہ پرائم منسٹر کی وہ پوری دنیا نے سراہی، اور اس نے کہا کہ پاکستان نے بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کیا ہے، اموات بھی کم ہوئی، لوگ بھی کم افیکٹ ہوئے۔ ہم ابھی یہ کرنے جا رہے ہیں کہ سمارٹ لاک ڈاؤن، اگر کہیں پہ زیادہ کیسز ہو رہے ہیں تو وہاں پہ لاک ڈاؤن کر رہے ہیں، اور باقی جو ہے ہم اپنے بچوں کو سیسا تو نہیں کھلاتے، دیکھیں تعطیلات اسکول کی جو ہیں وہ اس کو تھوڑا سا 1 مہینہ اگر یا 15 دن یا 20 دن اس طرح کی کوئی چیز اگر کر دی جائے تو کیا حرج ہے؟ آن لائن کلاسز کے نام پہ پہلے بھی تو کاروبار چل رہا تھا کہ آن لائن کلاسز صرف 2% یا 3% وہ بچوں کی ہو سکتی ہے، باقی جو دیہات ہیں، باقی جو شہر کے باہر علاقے ہیں وہاں نہیں ہو سکتی۔ ہمارے جو یہ 7-8 مہینے ضائع، آپ یقین کریں کہ اس میں ایک صرف بچے افیکٹ نہیں ہوتے، بچوں کی تعلیم افیکٹ نہیں ہوتی، وہاں پہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ٹیچر ہیں، وہاں پہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اسکول اونرز ہیں، وہاں پہ ان کے ساتھ روزگار ان کا جڑا ہوا ہے، وہ سارے متاثر ہو رہے ہیں۔ تو ہم نے کرونا کو بھی کنٹرول کرنا ہے، لیکن ہم نے پاکستان کی معیشت کو بھی بچانا ہے۔ سر کورونا کو ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب، سر میں نے اپنے کل 4 سال کے بیٹے سے کہا کہ یار ہو سکتا ہے تمہیں اسکول جانا پڑے اگلے 15 دن میں، تو موصوف فرماتے ہیں کہ وائرس پھیلا ہوا ہے اور آپ کو اسکول کی پڑی ہے۔ چھوٹے سے بچے نے مجھے ہٹ وکٹ کر دیا، اور یہاں پروفیسر ڈاکٹر اسد عمر صاحب مدظ علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسکولوں سے کورونا نہیں پھیل رہا۔ یہ جو باتیں اللہ میاں کے کام کی ہیں وہ اسد عمر کو کون بتا جاتا ہے؟ ان کی مخبری کون کر رہا ہے؟ اور ان کو کیسے پتا کہ اسکولوں میں کورونا نہیں پھیل رہا؟ یا مالکان جو ہیں وہ مطلب اب چھوڑ دیں، اب آپ جواب دیجیے۔ مجھے یقین ہے کہ نور العارفین کا 4 سالہ بیٹا جو ہے اس میں موجودہ کیبنٹ ممبر جو ہے ان سے زیادہ عقل اور سمجھ اور سوجھ بوجھ ہے۔ دیکھ بات یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ دوسری لہر کا اٹھنا کرونا کا یہ بڑا تشویشناک ہے، اور اس حوالے سے دیکھیں لوگوں کو سینسٹائز کرنا، ایجوکیٹ کرنا، موبلائز کرنا، SOPs کو پراپرلی امپلیمنٹ کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، لیکن میں اور SOPs پہ ہونا چاہیے۔ لیکن ایک میں نور العارفین صاحب گزارش کرتا چلوں کہ پوری قوم جو ہے یہ دیکھیں اس پہ، اس حکومت پہ کوئی اعتبار نہیں ہے کسی کو، اس کی کوئی کریڈیبلٹی ساکھ نہیں ہے، اور یہ ہے کہ پوری قوم جو ہے کرونا کو بلا شبہ ایک وبا سمجھتی ہے، لیکن وہ ایک عذاب سمجھتی ہے، اور سچی بات یہ وہ ایک وبا ہے، اس کے متاثرین جو ہیں وہ چند ہزار ہوں گے۔ اس عذاب سے PTI حکومت کے عذاب کے متاثرین تو 22 کروڑ عوام ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جذباتی ہو رہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ آپ بددعا نہ دے ڈالیں۔ کرونا کا دیکھیں رول عارفین صاحب کو ریزیڈول ایفیکٹ نہیں ہے، جو متاثرہ شخص جو ہے جب صحت مند ہو جاتا ہے تو پوری طرح صحت مند ہو جاتا ہے، لیکن یہ عذاب جو ہے اگر آج اس پہ قابو پا لیا گیا تو اس کے ریزیڈول ایفیکٹ، آفٹر ایفیکٹس ایسے ہیں کہ پتہ نہیں یہ قوم کب تک بھگتتی رہے گی۔ جی سر، نور العارفین صاحب یہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ بالکل پاگل ہو چکے ہیں، میں آپ کو کلیئر کہہ رہا ہوں۔ جو لوگ اپنے اداروں کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں، جو اپنی آرمی کو ٹارگٹ کرتے ہیں، جو اپنے یہ باخودہ یہ چاہتے ہیں ملک جائے خدا نخواستہ بھاڑ میں، لیکن ان کی سیاست زندہ رہے۔ مجھے بتائیں کہ اگر یہ سیاست نہیں کر رہے، چلے عمران خان کے ساتھ اختلاف ہے نا، جب یہ کیسز کی بات کرتے ہیں، NRO کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں عمران خان صاحب NRO نہیں دے سکتے، اور جب کیسز کی بات کرتے ہیں تو NRO پہ مجھے یاد آیا کہ اب چھٹی ہو گئی صاحب کی، کیسز جو ہے وہ عمران خان بنا رہا ہے۔ ڈاکٹر شاہدہ رحمانی سے نثار چیمہ صاحب اور عطاء اللہ ایڈوکیٹ صاحب، تینوں معززین کا انتہائی مشکور ہوں کہ مجھے جانتے بوجھتے میرے پروگرام میں شرکت کی، ایک مرتبہ پھر زحمت گوارہ کی، رسک اٹھایا۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہوں گے، بشرط زندگی، فی امان اللہ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔